मालूम, ना बिदत के माने मालूम। लोगों को पैसा दे के, उनके ज़मीरों को, ईमानों को खरीद रहे, बिरयानियाँ खिला के, पैसे दे के। परसों मैं वो इधर से चेहरेपुरे से आ रहा था, तो वहाँ जो है वो कर रहे जलसा हबीसा, और लोगों नौजवानों को बुला बुला के उनको खाना खिला। हाँ, अब आप बोलो, मालूम ना, आप बोलो, अब जा रहे हैं अपन किसी को बोलना वो बोलना, इसमें लगे हुए। ये जो बीमारियां पैदा हो रही ना, ये क्या है? पैसे की खातिर अपना ईमान दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, और जो है ना रिश्तेदारी देख के, वो देख के सब खबासत में मुब्तला हो जा रहे। अब इतने जो अहले सुन्नत के उलमा ने जो काम किया है, अब आप बताइए कि उन्होंने जो मेहनत की है और हमको सुन्नियत में बरकरार रखा है, ये उलमा का, हमारे औलिया का एहसान है कि नहीं? तो उस एहसान को हम याद करना है, ये जलसे रख के। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़रूरत क्यों है? तो अब कोई तो हराम बोल दे रहा, कोई तो शिर्क बोल दे रहा, कोई तो बिदअत बोल दे रहा, तो आप किधर जाएंगे आखिर? इसलिए सीधी सीधी बात, स्वाद आज़म के साथ रहे और अपने उलमा को पहचाने। कौन है? इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे में पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हुए, और आपने जिन उलमा से इल्म हासिल किया, 4000 मुहद्दिसीन से हदीस लिया। अब ये इमाम आज़म की शख्सियत में एक एक पहलू अलग है। इमाम आज़म की हदीस दानी, आप बहुत बड़े मनाजिर भी थे, आप बहुत बड़े इल्म कलाम के माहिर भी थे, आप बहुत बड़े ज़हीन और फतीन भी थे। एक एक जुमले पे अगर आप गौर करेंगे इमाम आज़म की, तो ये जो है हर हैसियत से इमाम आज़म अबू हनीफा कामिल और अकमल है। इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला कहा कि औरतें इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा जन्नत में दूर है। अब औरतें इमाम आज़म वैसा जन नहीं सकती। ऐसे इमाम आज़म, इनको इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे, वो इमाम आज़म की शान है। आपको आजकल के ये होले बोलों को क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आता। आजकल कोई पढ़े लिखे है नहीं बाबा। आप समझ रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे होते तो इमाम आज़म का अदब से नाम लेते। नहीं लोग पढ़े, ना इनको कुरान आता, ना हदीस आता, इनको अल्लाह को मानते, ना इनको रसूलुल्लाह को मानते, खाली एक्टिंगों में चढ़ी मानते। हम भी मानते, हम भी मानते, कुछ भी नहीं मानते। मानते तो अदब से नाम लेते, उन्होंने भी जलसा करते, उन्होंने भी इमाम आज़म। इमाम आज़म कौन है? सहाबियों से इल्म हासिल किया, ताबई है। सरकार ने जिस ज़माने को फरमाया, मेरा ज़माना अच्छा, मेरे बाद वाला ज़माना अच्छा, मेरे बाद वाला ज़माना अच्छा, मेरे बाद वाला ज़माना अच्छा, तो जो ज़माना अच्छा सरकार ने फरमाया, उस ज़माने में इमाम आज़म पैदा हुए। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने हुक्म दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो तन्हाई और पसंदी इख्तियार कर रहे थे। ऐसे में सरकार ख्वाब में आके बोले, अरे अबू हनीफा, अल्लाह ने तुम्हें तन्हाई के लिए पैदा नहीं किया है, मेरी सुन्नतों को जिंदा करने के लिए पैदा। उठो काम करो। इसलिए जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस में हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम नोमान बिन साबित है, नोमान आपका नाम है, आपके वालिद का नाम साबित है, आपके दादा का नाम भी नोमान है, और उनका जो इस्लाम लाने से पहले उनका नाम जोती था। और आप लोग जो इमाम आज़म अबू हनीफा जो गुलामों के खानदान से नहीं थे, बल्कि नौशेरवा की औलादों में से थे, बादशाह गुजरे के खानदान में। बातों का बात लिख दिए, जानते नहीं है लोगों को, वो गुलाम थे, वो थे बोल के लिख दिए। इमाम आज़म का खानदान वैसा नहीं था। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माजे शरीफ में हाजिर हुए, कहा, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खातिम नबी। तो जवाब आया, वालेकुम सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इमाम आज़म अबू हनीफा की जो पैरवी तखलीद करता है, सरकार उसको पसंद फरमाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तखलीद करते हैं। तखलीद बोले तो बेला चुनो चरा बगैर दलील के उनकी बात को मान लेना तखलीद है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया
کہ جس کا کوئی امام نہیں ہوتا اس کا امام شیطان ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا امام شیطان ہے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ مولا علی نے جن کی تعریف کی، سرکار نے خود فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوفہ میں ابو حنیفہ نامی ایک شخص پیدا ہوگا، نعمان بن ثابت ہوگا اس کا نام، اور وہ میرے دین کو، اللہ کے دین کو اور میری سنتوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہوگا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، 3 مرتبہ فرمایا، اور میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا نعرہ حسین یا حسین، غوث یا غوث، خواجہ یا خواجہ، جماعت حق جماعت، نعرہ امام اعظم یا ابو حنیفہ۔ یا علی کے بعد یا امام یا حسین کے بعد لگا یہ امام غوث پاک کے دور سے پہلے کیا ہے؟ غوث اعظم کے امام جن کی تعریف کرتے ہیں امام احمد وہ ہے امام اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے امام حسین کے نعرے کے بعد لگاؤ، آپ کو لگانا ہے، اور پہلے بول دو لوگوں کو میں نعرہ لگاؤں گا یا امام اعظم، آپ بولنا یا ابو حنیفہ۔ اب میں لگاتا ہوں نعرے امام اعظم یا ابو حنیفہ، نعرے امام اعظم یا ابو حنیفہ، نعرے امام اعظم یا ابو حنیفہ۔ ایسا سکھاؤ، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ امام 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 105 ہجری میں جو ہے مثال ہوا، اس کے 500 سال کے بعد تو غوث اعظم پیدا ہوئے۔ غوث اعظم خود امام احمد کے پیرو ہے، اور امام احمد حنبل امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہے۔ یہ ہے جس کو امام اعظم غوث اعظم بھی مانتے ہیں، اور امام اعظم بھی بہت بڑے ولی ہیں، اولیاء کے بادشاہ ہیں وہ بھی امام اعظم۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرید ہے۔ ہاں، اور آپ کے جو ہے مریدوں میں حضرت داؤد طائی، حضرت ابراہیم ادم، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت شفیق بلخی، ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ حضرت امام اعظم کے مرید ہیں، بہت بڑے صوفی۔ اس واسطے سے داتا گنج بخش نے لکھا ہے امام طریقت و شریعت۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے خالی امام ہے، خالی امام ہے، ایسی بات ہے۔ ابھی بات جو ہے لوگوں کو جو ہے علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بولنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خالی شریعت کے امام ہے، وہ شریعت کے امام ہے، طریقت کے بھی امام ہے، حقیقت کے بھی امام ہے، اور وہ حقیقت کے امام ہے۔ انہوں جیتے اب خواب میں انہوں نے 91 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے، خالی آنکھوں سے دیکھنے پہ ہے یہ بحث مباحثہ، روایت الہی آنکھوں سے دیکھنے پہ ہے، خواب میں دیکھنے پہ نہیں ہے۔ تو خواب میں حضرت امام اعظم حنیفہ نے اللہ کو 91 مرتبہ دیکھا ہے، 91 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ ابھی معلوم ہے، اگر میں بولتا جاؤں تو آپ لکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے تھے معلوم آپ کو؟ اگر کوئی شخص جو ہے آپ یہ دیکھتے تھے کوئی وضو کر رہا ہے تو کیا گناہ کر کے آیا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ وضو کے پانی سے خطرات سے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، 3 آدمی آئے، ایک انہیں وضو کر کے جانے والے بولے میاں ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ دوسرا اٹھا، اس کو بولے میاں زنا سے رکو۔ دوسرا اٹھ کے گیا تو بولے میاں یہ حرام سے بچو۔ تینوں کو بولے نماز کے بعد آ کے قدموں پہ گر کے بولے حضور آج سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ ایسا پہچانے، اس کے وضو کے خطرات سے پہچانے، اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے۔ اور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی خطرات وضو سے پہچان لیتے تھے کیا گناہ کیا۔ فریج بند کر دو، فریج یہ نہیں، یہ فریج ہے، باہر سے وولٹیج کم زیادہ ہونا تو فریج کا کمپریسر خراب ہوتا ہے۔ فریج بند کر دو، یہ چلتا اس کو فرق نہیں پڑتا۔ چلیے رہنے دیجیے، اپن تو بغیر اس کے تھے۔ اب میں چند باتیں بولوں گا، اس کے بعد امام باقر صاحب آپ کو تقریر سنائیں گے، تو میں
میں چند باتیں اہم ہوتے ہوئے آپ کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ اتار دے کو آپ بڑی محبت سے رہے تو پہن کے कंप्यूटर सीपीयू माइक्रोवेव जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें الیکٹرانک کے جتنے چیزیں ہیں من کر دو. ہاں تو میں بول رہا تھا امام اعظم اتنے بڑے ولی تھے, آپ کی ولایت کی نظر کتنی اونچی تھی یہ بتا رہا ہوں. حضرت آپ کے شاگرد ہے قاضی ابو یوسف چیف جسٹس بنے, آپ جو ہے معاملی گھر کے تھے, آپ کی والدہ بولے وہ ایک دھوبی کی دکان میں رکھا دیا اپنے بچوں کو, اتنے سر کا 10 سال کے 12 سال لگا کے بولے, تو اب انہیں بول دیا کہ ٹھیک ہے مہینے کو ہم 1 دینار دے دیں گے تمہیں. بولے اچھا ہے. ابھی وہ کمانا چھوڑ دے کے وہ جا رہے ہیں دکان پہ, دکان کو نہیں جا رہے ہیں, امام اعظم کے درس میں بیٹھے. 1 مہینہ ہونے کے بعد ان کی والدہ بولے کیا بیٹے پیسے لائے؟ نہیں میں کام کو گیا تو پیسے ملیں گے نا. کام کچھ نہیں گیا, میں پیسے کا تھا. تو پھر کہاں گئے تھے؟ تو وہ گیا تھا ہمارے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے حلقے میں بیٹھتا تھا. ماں کو غصہ آ گیا, کیا حلقوں میں بیٹھنے سے کہنے سے کہ پیسے آتے کیا؟ وہ کیا ہے جا کیا عورتیں کیسے ہیں؟ ارے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ بہت بڑے تاجر ہیں, ہمارا بچہ غریب بندہ نہ قیدا نہ آپ کا نہیں بچہ پڑھا, آپ کیسا بیٹھنے دیتے ہو کہتے بول کے. امام اعظم بہت صبر والے تھے. امام اعظم خاموش سنتے رہے. جب پورا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا تو بولے مائی بیٹھنے دو بچوں کو. ارے تمہارے بولنے سے ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسا چلنا, میری بچیاں ہیں, وہ ہے یہ انہیں یہ کمانے والا بچہ ہے, جانے تو ہوں گی کمائی میری, میرا گھر کیسا چلے گا؟ یہاں بیٹھا تو گھر چلتا کیا؟ جانے دو کام کو, میں نہیں بٹھاتی یہاں. تو بولے مائی بیٹھنے دو, ایک دور ایسا آئے گا تمہارا بچہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ اور اچھے کھانے کھائے گا. سبحان اللہ. بیٹھنے دو بچوں کو. تو بولے نہیں. تو بولا ٹھیک ہے آپ کا گھر کا خرچ کیا ہے؟ انہوں زیادہ بولتی ہے. اب جیسا جو ہے اب اپنی زبان میں 5000 خرچہ ہے تو انہوں 6000 بولتی. بولے ٹھیک ہے آپ کے گھر کو پہنچ جائیں گے. امام اعظم اپنے شاگردوں کو پیسے دے کے پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ پڑھا بہت بڑے عالم فاضل حنفی فقہ میں بہت, قاضی ابو یوسف آپ لوگ پڑھیں گے تو امام ابو یوسف بہت بڑا نام ہے, یہ امام اعظم کے شاگرد ہے, بہت بڑا نام ہے امام ابو یوسف. تو ایک دور ایسا آیا کہ ہارون رشید کے دور میں آپ کو چیز بنایا گیا, ہارون رشید بنایا. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے خاص کمرے میں بلا کے آپ کو خاص کھانا دعوت کیا, تو بہترین کھانے رکھا, فالودہ رکھا. تو حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو بادشاہ بولا یہ رونے کا کیا مقام ہے؟ آپ ہی تو میں دعوت کیا, یہ تو خوشی کا مقام ہے, آپ رو رہے کیوں؟ تو بولے نہیں میرے کو اپنے استاد کی بات یاد آتی. میرے استاد نے کہا تھا میری ماں سے کہ دور ایسا آئے گا کہ تمہارا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے فالودہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج وہ دور آ گیا تو میرے استاد یاد آ گئے. دیکھیے امام اعظم کی کتنی بلند نظر ہے, سبحان اللہ. کہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا پڑھے گا کیا نہیں پڑھے گا. اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ جب امام اعظم کو اتنا غیب ہے, علم غیب ہے, تو حضرت علی کو کیا نہیں ہوگا, سبحان اللہ. حضرت نبی کو کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو اسی لیے آج کل کیا ایسا ہو سکتا کیا, ایسا بولتے کیا ہے, رسول اللہ کو بھی استغفر اللہ معاذ اللہ کا خبر نہیں ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ ایسے بات. یہاں امام اعظم خبر دے رہے ہیں, وہ ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بڑا احسان ہے, اس لیے مولا کائنات سیدنا علی خاص طور پر سنا رہی ہے پریشر. آپ اہل بیت اطہار کے بڑے عاشق تھے, اور آپ کی شہادت بھی اہل بیت کی محبت میں ہوئی. افسوس ہے لوگوں پر جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اپنے آپ کو علی والے کہہ کے امام اعظم کے بارے میں کم نظری سے بات کرتے ہیں, ان پر افسوس ہے. اتنا بڑا سیدوں کا چاہنے والا عاشق ہے نہیں کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا سیدوں کو, اہل بیت اطہار کو, علی کے خاندان کو چاہنے والی شخصیت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی, اور اتنا چاہے کہ ان کی مدد کرتے تھے. اور ان کا وہ جب بھی جو ہے ان بنو امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرے, امام اعظم نے کھل کے ان کا ساتھ دیا, حضرت زید کا ساتھ دیا. حضرت زید حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے, ان کا ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ دیے. حضرت ابراہیم کا ساتھ دیے, جو ابراہیم حضرت امام حسن کے شہزادے, ان کا ساتھ دیا. جب بھی سیدوں نے آواز اٹھائی امام اعظم نے ساتھ دیا,
یہاں تک کہ اپنے پیسے اپنے صاحبزادے حضرت حماد کے ذریعے سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 درہم بھیجے. اسی وجہ سے بادشاہ چڑ گیا, چڑ کے آپ کو قید میں ڈالا اور آپ کو زہر دیا. آپ نے زہر کھایا بھی تو اہل بیت کی محبت میں کھایا. سبحان اللہ. یہ پڑھے نہ لکھے, تحقیق نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ بیانہ کر دیا, ڈر ڈر کے بیانہ کرے. ان کو کیا معلوم اہل بیت کی محبت؟ پوچھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کا کیا مقام ہوتا ہے, کیا مرتبہ ہے. اس لیے آپ کے پاس اہل بیت کا بھی علم ہے, آپ کے پاس صحابہ کا بھی علم ہے. آپ بہت تفصیل ہے اس کی, بہت بڑی گفتگو ہوتی ہے امام اعظم نے کیسا کیسا علم حاصل کیا. صحابہ سے بھی علم حاصل کیا, اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا, اور اس کے بعد عقیدہ کیسا بنایا. ایک مرتبہ ایک رافضی ہے, ایک خبیث, یہ اپنے کو علی والے علی والے علی والے اس دور میں بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ کوٹیشن یاد آ گیا, سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں گئے تو عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے. مکے میں ان کا بڑا حلقہ درس ہوتا تھا. آپ ان کے پاس تعلیم حاصل حدیث سیکھنے کے لیے گئے تو حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تابعی بزرگ ہیں, انہوں نے بھی صحابہ سے علم حاصل کیا. تو بہت بڑے بزرگ ہیں. مکے میں درس حدیث جیسا ہمارے باقر صاحب درس دے ہیں, اب اتوار کے دن سند دے رہے ہیں. آپ لوگ ابھی آئیے یہاں ملڑ کی تعلیم میں اسناد تقسیم کریں گے رات میں. دن میں تو جلسہ ہے اپنا, رات میں اسناد دیں گے, اس میں شریک ہوئیے. ایسے جلسوں میں شریک ہو تو معلوم ہوتا اسناد کی کیا اہمیت ہے, حدیث کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ اس دن بتایا جائے گا, کیونکہ وہ علمی دنیا سے ہم بہت دور ہے. تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے باقر صاحب. اتوار کے دن, اب آتا سو اتوار کے دن, کل جمعہ ہے, پرسوں ہفتہ اتوار, اتوار کی رات میں عشاء کے بعد 9 بجے وہ آ رہی ہے تعلیم ملڑ کی 54 میں. انشاءاللہ شاندار پروگرام ہوگا. خیر, تو وہ حدیث ایسا سیکھتے تھے جیسا باقر صاحب کام کر رہے. وہ ہماری خانقاہ میں چل رہا, کسی خانقاہ میں نہیں ہے. صرف ایک ہی خانقاہ بچ گئی ہے جو سرکار صحابہ تابعین طبع تابعین اور تمام ائمہ کے طریقے پہ ہے, وہ بحرالعلوم کی خانقاہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے باقر صاحب جو ہے بحرالعلوم کے شہزادے, بحرالعلوم کے پوتے, حضرت عباس پاشا کے خلیفہ بھی ہیں, مرید بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں. سبحان اللہ. ان سے انہوں نے, اور عباس پاشا اپنے والد محترم حضرت ابو تراب علی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث حاصل کرے, ان سے اثرات گئے. حضرت ابو تراب علی صدیقی علی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بحرالعلوم سے حاصل کرے. بحرالعلوم ان کے استاد سے آتے ہیں, ان کے استاد سے یہاں تک کہ شاہ عبد المحدث دہلوی تک جاری ہے. پھر وہاں سے پھر جو ہے باہر جاری حدیث, اور اس کے بعد رسول اللہ تک پہنچے. سبحان اللہ. تو باضابطہ سرٹیفکیٹ ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کتابیں پڑھ کے میں کتابی میں علمی بول کے نہیں ہے. سند ہے یہاں سے لے کے رسول اللہ تک. سبحان اللہ. تو یہ اتھینٹک بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو وہ کام ہے اصل ہماری بحرالعلوم سرکار کی خانقاہ کا, جو ہمارے باقر صاحب بھی انجام دے رہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ آپ کے فیض کو جاری و ساری کے, اسی طرح آپ نوجوانوں کو سنوارتے رہے, کیونکہ یہ کام کی بھی بہت ضرورت ہے. اسی سے بھی ہم حدیث بھی پڑھائیں گے, ان کا عقیدہ بھی صحیح کریں. تو حضرت اس دور میں یہی چلتا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ جب مکے میں گئے تو وہاں عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ کا درس ہوتا تھا. تو وہی جیسا باقر صاحب کرے ویسی حدیث پڑھا کے سندیں دی جاتی. تو وہاں بیٹھ کے تو حضرت امام اعظم بولے, حضرت میں آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو حضرت کیا پوچھے عطا ابن رباح, آج بولے تو لوگ چڑھتے ہیں, او کیا انہیں نماز پڑھتا, انہیں ویسا ہے ایسا ہے. اتنے بڑے محدث انہوں خود, اور امام اعظم حنیفہ بھی پڑھے لکھے, کئی لوگوں سے پڑھ کے ایسے ہوئے. آگے بولے حضور میں آپ کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو انہوں کیا پوچھ یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تو سب کو ملا لے رہے ہیں, عقیدہ بد عقیدہ سب عقیدہ عقیدہ. اتنے بڑے امام ہو کے عقیدہ پوچھ رہے ہیں. عقیدہ نہیں ہے تو انہیں حدیث پڑھنے پا رہے ہیں. اب ہم بولے تو عقیدہ نہیں ہے تو انہیں کر رہے, عقیدہ نہیں ہے تو درگاہ گزار رہے, عقیدہ نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں. ادھر عقیدہ نہیں ہے تو ارے بھائی پہلے عقیدہ پوچھو. عقیدہ پوچھنا یہ صحابہ تابعیوں کا سنت ہے. عقیدہ پوچھے پہلے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے سنو توجہ سے آپ لوگ. آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا اپنے استاد سے حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اسلاف کو برا نہیں کہتا, یہ فرق, اور میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا, اور میں قدر و خدا کا قائل ہوں.
تو بولے بیٹھو. نہیں سمجھے آپ لوگ, اس وجہ سے سمجھانا پڑتا. آپ اس زمانے میں رافضی تھے, معتزلی تھے, خارجی تھے, ناصبی تھے اور قدری جبری یہ پیدا ہو گئے تھے. تو امام اعظم نے ایک ایک لفظ ایک ایک جملے میں بتا دیا کہ میں کیا. آپ نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا, یعنی اسلاف پہ سب و شتم نہیں کرتا. تو رافضیاں حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی پہ سب و شتم کرتے. خارجیہ حضرت علی پہ, اہل بیت اطہار پہ سب و شتم کرتے. تو آپ نے یہ بتا دیا ہے جملہ کہہ کے, نہ میں رافضی ہوں نہ خارجی ہوں. اور پھر بتایا کہ میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا. معتزلی جو تھے وہ گناہگار کو کی تکفیر کرتے تھے, گناہ کرتے آدمی کافر ہوتا. خارجیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس لیے تو میں اس زمانے میں بہت کرا کہ جو نماز نہیں پڑھا اس کو ڈھولا نہیں دینا کہتے. مطلب تم کو ان بلا میں, ہاں مسجدوں میں لکھ کے لگائے تھے. ارے بہت اسٹرگل کرا ہوں میں, مسجدوں میں لکھ کے لگائے اس کو ڈھولا نہیں دینا جو نماز کو لگائے. مطلب کون انہیں نماز نہیں پڑھتا. یہ عقیدہ خارجیوں کا, یہ عقیدہ معتزلیوں کا ہے. گناہگار کافر ہوتا, سنیوں کا نہیں ہے. اس لیے امام اعظم نے کہا میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا, میں گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا, گناہگار سمجھتا ہوں. اور عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے, آدمی کتنا بھی گناہگار ہو کافر نہیں ہوتا جب تک کہ شرک نہ کرے یا جب تک کہ رسول پاک کی گستاخی نہ کرے. صرف سرکار کی شان میں ذریعے بھی گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہوتا. سرکار کے گستاخوں کو گلے لگا رہے خارجیاں, رافضیاں, یہ آج کر کے, اور اس کے بعد انہیں ان کو کافر نہیں سمجھ رہے. سرکار کے گستاخ کافر ہوتے. اس لیے آپ نے کہا کہ نہ میں خارجی ہوں نہ میں معتزلی ہوں, نہ رافضی ہوں نہ خارجی ہوں نہ معتزلی ہوں. پھر تیسرا میں قضاء و قدر کا قائل ہوں. تو یہ جو ہے قدریہ جبریہ جو فرقہ ہے یہ قضاء و قدر کو نہیں مانتے, ان کے عقیدے الگ. تو اس لیے آپ نے کہا کہ نہ میں قدری ہوں نہ جبری ہوں, نہ میں رافضی ہوں نہ خارجی ہوں نہ میں معتزلی ہوں, میں اہل سنت جماعت سے ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت عطا ابن رباح نے جب درس میں بٹھایا, اس لیے میں بولتا ہوں بائیکاٹ کرو, ایسے لوگوں کو آنے نہ دو. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تابعی بزرگ عطا ابن رباح نے ایسا ہی عمل کیا ہے, اس لیے کہتے ہیں. تو حضرت امام اعظم نے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائی. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, اور کیسا عقیدوں کی حفاظت. ایک بادشاہ کے آپ دربار میں موجود تھے, ایک شخص کو لایا گیا, اس کے اوپر الزام لگا انہیں کافر ہے. ہر بات پہ کسی کو بھی کفر کا فتح نہیں دیتے, سوچ سمجھ کے دیتے. اب ہمارے کو کافر, ہم نہیں بولیں گے کسی کو بھی کافر. ہم تو کافر کو مسلمان بنانے کے اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں. یہ غلط الزام ہے, ادھر کے ادھر چھوڑ دیتے لوگ. تو وہ شخص کو لایا گیا, امام اعظم بھی کسی کام سے گئے تھے یا بلایا گیا امام اعظم, تو اس پر یہ الزام تھا کہ انہیں کافر ہے. تو انہیں کوئی دیکھا, کوئی بھی نہیں ہے. تو امام اعظم پر نظر پڑی اس کی, انہوں نے بولا حضرت پہچانتے میرے کو بولا. اور حضرت اتنے ذہین تھے, اتنے فطن, اتنے عقل مند تھے, سمجھ گئے انہیں کیا بولنا چاہا. ارے بولے میاں تم تو آزاد اچھی دیتے نا, آزاد ہو. دیکھیے آپ عقل اس کو بولتے ہیں. کچھ باریک چیز بیان کرو, میں یہ آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. بولے آپ تم اچھی آزاد دیتے نا, آزاد ہو. انہیں آزاد دیا, اللہ اکبر, اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, پوری آزاد دیا. بادشاہ کو بولے دیکھو آزاد دیا نا, اگر مومن نہیں رہتا تو آزاد دیتا تھا, شہادت دیتا تھا, اللہ کی بھی دیا, رسالت کی بھی دیا. اس کو کہتے ہیں عقل. خالی یہ عقل نہیں ہے یوں پی پی کرنے کی. وہابیوں سے ڈرنے کا نام عقل نہیں ہے, رافضیوں سے ڈرنے کا نام عقل نہیں ہے, خارجیوں سے ڈرنے کا نام عقل ہے, ڈوغلا پنا کرنے کا نام عقل نہیں ہے, بریانی کی 2 بوٹیوں کا کھا ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا عقل نہیں ہے. عقل یہ ہے کہ دیکھو ایک پر الزام تھا کفر ہونے کا, اس کو ایسی اچھا ایسے ہی بتایا. انہیں بھی نام دیا تو کس کا لیا, امام اعظم کا لیا. یہ ہے شان. عقل کی باتیں تو آپ بہت سنے ہوں گے, مگر کتنی باریک بھی نہیں تھی, کتنی سوچ کی اونچائی تھی, کتنی عقل کی اعلیٰ پیمانہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے. ایک شخص آیا, وہ تھا رافضی, ایک تفضیلی. میں بتا دو تمہاری وہ کیا تفضیلی ہے, کہہ کے رہے تم مشائخ کہاں, کیا باتیں کر رہے, کہہ کے علی والے ہیں. صحیح علی والے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آگے انہوں نے پوچھا, وہ صدیق اکبر کو گالیاں دیتا تھا. آگے بولا آپ یہ بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر بہادر ہے یا مولا علی بہادر ہے. جواب دے رہے
امام اعظم ابو حنیفہ جواب کیا دے رہے معلوم؟ تمہارے پاس علی طاقتور ہے، میرے پاس صدیق اکبر طاقتور ہے، بہادر ہے. ہاں؟ میرے پاس مولا علی، نہیں غلط ہے، میرے پاس مولا علی بہادر ہے، تمہارے پاس صدیق اکبر بہادر ہے. واہ 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 سبحان اللہ انہوں نے بولا ہاں میں تو صدیق اکبر کو مانتے نہیں ہوں، ایسا ہوتا کیسا ہے؟ تو بولے دیکھو ہم یہ بولتے ہیں کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. واہ سبحان اللہ. حضرت علی نے کوئی دعوت نہیں کیا، یہ بہادری ہے کہ حق بات کو تسلیم کر لیا. سیدنا علی مرتضیٰ نے، یہ ہے بہادری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں بولے کہ میرا حق ہے وہ ہے اور بیعت کر لیے صدیق اکبر کے ہاتھ پر، یہ بہادر ہے. تم یہ بول رہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ان کا حق چھینا، تو پھر طاقتور تو صدیق اکبر ہوئے نا، چھین لیا ان سے. تو تمہاری نظر میں صدیق اکبر طاقتور ہے، میری نظر میں مولا علی طاقتور ہے. انہیں سلنڈر ہو کے راضیت چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے کئی عقل بندی کے واقعات آپ دیکھیے. یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں بھی وہ ہو گیا کہ جب سوچنے لگ گیا، جب یہ چیز آئی، ایک شخص نے جو ہے نا اپنے بیوی سے بولا سالن میں پاؤ سے نمک ڈالنا، مگر سالن میں نمک کا مزہ نہیں آنا. اگر نمک کا مزہ سالن میں آ تو تم کو 3 طرح. اب ایسا سالن کوئی بن سکتا ہے؟ پاؤ سے نمک ڈال دیے تو ٹیسٹ تو آئیں گا نا، نہیں تو تلا. اب بولنے کو تو بول دیے، بعد میں حیرات ہو گئے کوئی سالن ہی نہیں بنتا بغیر نمک کے. اور نمک ڈالو بھی بول رہا، چلو بھی نمک نہ کو ڈالو، بولے نہیں نمک ڈالنا بھی وہ بھی پاؤ سے. نمک ڈالنا مزہ نہیں آنا نمک کا، اس کا اثر نہیں رہنا. اب پریشان ہو کے لوگ بولے عقل ہے ایسی کوئی طلاق دیتا، عقل ہے تیرے کو ہوتی تیری بیوی چلے جاتی، کوئی سالن ایسا نہیں بنتا. چل جا. آخر میں سوچ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اب لگاؤ ہمارے امام کتنی بڑی عقل والی، کتنی فراست ہے، کتنے اللہ نے ان کو ذہن دی. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا اگر اللہ نے 10 درجے عقل کے بنائے تو 9 درجے امام اعظم کو دیے. ایک مطلب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت لقمان کی حکمتوں کی بات کرے. حضرت لقمان کے پاس ایسی حکمتیں ہیں، ایسے حکیم تھے، ایسے عقل والے تھے. سرکار بولے کاش میری بھی امت میں کوئی ایسا عقل میں ہوتا. جبریل فوراً آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں ابو حنیفہ عقل والے ہوں گے. یہ ہے عقل، اللہ نے ایسی عقل دی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ آ گیا انہیں پوچھنے، حضرت میں ایسی طلاق دے دیا میری بیوی کو، اب کیا ہوں گا میرا؟ یہ پریشانی کی بات ہے. بولے دیکھ رہے آپ کوئی حل نہیں کر سکا، سب پریشانی، ان کو پریشانی نہیں ہے. تو پھر جن کی فقہ پہ ہم چلیں گے ہم کہیں کو پریشان نہیں گے، پریشان نہیں ہوں گا. اس لیے میں بولا کہ ہم مخلد ہیں، ہمارے پیشوا ہمارے ابو حنیفہ ہے امام جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گیا. امام اعظم کے پاس آیا، وہ شخص آ کے کہنے لگا حضور میں ایسا کر دیا. بولے پریشان کی بات نہیں، تمہاری بیوی کو جا کے بولو پانی لو اور اس میں پاؤ سے نمک ڈالو اور اس کو ابالو اور انڈے کو ڈال دو اس میں. انڈا جب ابل جائے تم کھا لو، سالن بن گیا. اور انڈے میں تو نمک کا اثر نہیں آتا، تجربہ کر کے دیکھ لو. انڈے میں نمک کا اثر نہیں آتا، سالن بھی تیار، تمہاری قسم بھی پوری، طلاق بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہے کسی کی عقل، اتنا علم، اتنی فراست. یہاں ذرے میں گھبرا جاتے، ان لوگ کہتے خالی قرآن سے پڑھتے رہتے، ان لوگ حدیث سے، یہ سب دھوکہ ہے شیطانی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ ہم جو چلتے ہیں. یہ جو امام اعظم کی فقہ پہ جو چلے اللہ اس کو سرفراز فرماتا ہے اور رسول اللہ نے ان کو پسند کیا ہے. اللہ نے ان کے محبوب ہیں، بہت بڑے ولی ایک کامل ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. اور اسی لیے ہم لوگ جو یہ جلسہ کر کے یہ بتا رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی تو آپ بھی پکے حنفی بن جائیے اور اہل حدیثوں کو خبیثوں غیر مخلدوں کی صحبت سے پرہیز کیجیے اور ان کو جواب دیجیے. کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی جو ہے مقامات پر یہ ہمارے مسجدوں پہ قبضہ کر لیے ہے. امام اعظم کو برا کہا جاتا ہے.
ممبروں پہ چڑھ کر امام اعظم کو برا بول رہے ہیں، ہم کیسا برداشت کریں گے؟ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اس لیے ان سے بچو اور اپنی نسل کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، تو ہم صحیح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فالوور رہیں گے، ان کی تقلید کرنے والے۔ تقلید ضروری ہے اور تقلید پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کا کتاب جلیل سنا فرما رہے تھے، جہاں حضرت محدث دکن کی بات ہے تو حضرت بحری علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی حدیث پہ کتاب ہے الدین، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے حدیث پر ہی ہے الدین بھی، جو عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک دور میں کورس میں شامل تھی الدین۔ تو اگر وہ نور المصابی اتنا آپ خرید نہیں سکتے تو بیرون سرکار کی الدین تو گھر میں رکھیے آپ، جو تمام جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جس احادیث پر مبنی ہے وہی حدیث کو حضرت بیرون سرکار نے ایک جگہ جمع کیا ہے الدین کے نام پر۔ تو صدیق گلشن درگاہ شریف میں وہ کتاب الدین ملتی ہے، آپ وہ بھی آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو عقیدہ، علم، فقہ، وضو، نماز، اصول سب چیزیں اس میں احادیث پر حضرت نے جمع کی ہے۔ تو اس طرح اس کے 4 حصے ہیں، پہلا حصہ ایمان ہے، دوسرا کتاب العلم ہے، دوسرا حصہ جو ہے عقائد ہے۔ تو الدین بھی حضرت بیرون سرکار کی جو ہے وہ بھی کتاب فقہ حدیث میں لکھی گئی، کیونکہ یہاں ہمارے شعبہ بیرون سرکار سے وابستہ ہے۔ تو حضرت نے تقلید پہ ربائی لکھی ہے، تقلید کی ضرورت ہے، حضرت کے رباعیات ہیں، تو وہ میں سنانا چاہا تھا، میں بھول گیا۔ تو اس میں آسان انداز میں حضرت نے اشعار میں تقلید کی ضرورت کیا ہے اشعار میں ڈال دیا اس کو۔ تو ربائی 4 مصروں پہ رہتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تقلید ہے جاہل کے لیے امر عقید، یعنی جاہل جو آدمی ہے جس نے ان پڑھ ہے وہ ہے، تو اس کے لیے حکم ہے یہ کہ تقلید کرے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، میرے ویسا ہے، تو اس کے لیے امر عقید، یعنی اس کے لیے ضروری تاکید ہے، تاکیداً اس کے اوپر حکم ہے۔ تقلید ہے جاہل کے لیے امر عقید، جاہل کا ہے قول مستحق تردید، جاہل آدمی کے قول کو کوئی بھی نہیں لیتا، اس کو تردید کرتا۔ یہاں پورے جاہلہ ہیں، امام اعظم بھی پڑھے لکھے، سبحان اللہ، وہ بولنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے سمجھ رہے ہیں، ہم قرآن، ہم حدیث، نہ ان کو حدیث آتی نہ قرآن، انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ آپ سن لیجیے میری بات، آپ انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ جتنے باطل فرقے ہیں اللہ ہی کو نہیں مانتے لوگ، تو ان سے کیا علم لیتے؟ یہ تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جاہل سمجھا تو تقلید کرے گا، اپنے آپ کو پڑھ کے اکڑے گا تو شیطان کا ہو جائے گا۔ شیطان بھی تو یہی اکڑانا، اپنے آپ کو قابل سمجھا شیطان، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ تو انہوں اگر رسول اللہ کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں، غوث و خواجہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھ رہے تو کوئی عجب بات نہیں ہے، یہ شیطانوں کے شاگرد ہیں۔ تو اس لیے حضرت بول رہے ہیں تقلید ہے جاہل کے لیے امر عقید، جاہل کا ہے ہر قول، جاہل کا ہے قول مستحق تردید ہے، اشترے بے مہار تقلید بغیر تقلید ائمہ کی ہے عاقل کو مفید، یعنی اشترے بے مہار ہو تو بغیر لگام کے اونٹ، مہار نہیں ہے اونٹ کی، جدھر بھی جائے چلو اونٹ، اگر اس کو کوئی لگام نہیں ڈال کے لے کے چلے تو انہیں جدھر چاہے نکل جاتا، ادھر بھی چلے جاتا، ادھر بھی چلا جاتا، ادھر بھی چلا جاتا۔ تو جو تقلید نہیں کرتا وہ ایسا اونٹ ہے جس کو لگام نہیں ہے۔ تو تقلید کرنے والے کو لگام ہے، حنفی، شافعی، مالکی کی، تو ایک ہی رستے پہ چلتا ہوں۔ اب اس کے اوپر لگام نہیں ہے تو انہیں کبھی تھوڑی دیر ادھر جائے گا اونٹ، تھوڑی دیر منزل کو پہنچ سکیں گے، تھوڑی دور جائے گا، تھوڑی دور جائے گا، پھل پلٹ کے پتے کھا لیتے پھریں گا، پھر وہ کریں گا، آپ منزل کو جائیں گے۔ اگر لگام ڈال کے اونٹ کو رکھیں گے تو آپ منزل کو جائیں گے۔ اس طرح امام اعظم کا پٹا رہیں گا تو آپ جنت کو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شتر بے مہار تقلید بغیر تقلید کے شتر بے مہار ہے۔ یہ لوگوں کو بہت شوق ہے، ابھی آتا میں جاتا، اور ہم کو تو قرآن
डालना नहीं आता उन्होंने बड़े तकलीफ की बातें कर, जिनको चुन्ना लगाना नहीं आता पान को उन्होंने बड़े रहते, जिनको जो है ना भजिया तलना नहीं आता उन्होंने बड़े। मियाँ हर एक की एक माहिर की ज़रूरत है। हाँ, इनको ज़रा अंडा तल के बताओ, तलते क्या देखो, जला के खाक कर देंगे, अंडा जाके क्या की हो जाएगा। जिनको अंडा तलना नहीं आता उन्हें बड़े बड़े बात कुरान आती कहते हैं। ऐसे तो इसलिए ये ऐसी महफिलों में बैठे तो आपको ऐसी अनमोल चीज़ें मिलती, इसलिए हर एक का कोई माहिर होता और माहिर के पास जाना। तो विश्वास से बोल रहे हैं ये बेमहार जो शुतर होता है, शुतर तो ऊँट को बोलते हैं, ये ऊँट जो बेमहार अगर उसको लगाम नहीं डाले तो इधर चला जाता। वैसी तरह तकलीद है इम्मा की है आकिल को मुफीद, अक्लमंद आदमी तकलीद करता। तो आप पूरे लोग अक्लमंद है इसके मानिए, जो इमाम आज़म हनीफा के अक्लमंद लोग हैं, महरूम सनद दे रहे हैं आपको। अक्लमंद लोग ही तकलीद करते हैं, जो खुद जो रहता वो इमाम की क्या ज़रूरत है, वो उसकी क्या ज़रूरत है, तो समझ लेना इन्हें अक्ल इसकी अक्ल से पैदा ले ले। हाँ, और दूसरी है उसी में हर काम के सीखने को लाजिम उस्ताद, हर एक के लिए उस्ताद ज़रूरी है ना। हर काम के सीखने को लाजिम उस्ताद माहिर हो, जिससे आदमी और दिलशाद। माहिर के पास उस्ताद के पास जाएगा तो माहिर होगा, खुश भी हो जाएगा। तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, तकलीद बुजुर्गों की है लाजिम हसरत, जो इसको अबद जाने वो होगा बर्बाद। तकलीद बुजुर्गों की करेगा तो आबाद रहेगा, नहीं तो बर्बाद है, बर्बाद हो तो दो में जाएगा। आखिर में मौला की शान में महबूब सरकार के बाद उसके बाद सलाम करें। मौला की शान में या अली मुर्तज़ा या अबुल हसन या अबू तुराब शाह मर्दान शेर यज़दान सरवरे गद्दों खबा, दस्ते तो दस्ते इलाही लहमे तो लहमे नबी है दहानत बाब इल्म व दिलत उमुल किताब, या अमीरुल मोमिनीन व या इमामुल मुस्लिमीन ऐ शहंशाह विलायत कर कफत मिफ्ताह बाब, या अली मुश्किल कुशा कारे तो हल्ले मुश्किलात मत फ़कीरे बेनवायब तो शहे अली जवाब, ऐ पनाह बेपनाह चारे बेचारागाह, ऐ उम्मीद नाउमीदा हल्ले मुश्किल कुल शिताब, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मज़हर कुल्ले अजायब दुश्मनम करदत ख़राब, इरहमू या सादती फ़ी ख़िल्लती फ़ी ज़िल्लती, या हुसैन या हसन या फ़ातिमा या पुत्रा, एक निगाह मरहमत पर हसरते बेचारा कुन, एक निगाह मरहमत पर हसरते बेचारा कुन, ताबा कहीं आहोजारी ताबा कहीं इश्तराब, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाइए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या मुहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ाते पाक तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूर सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्ली खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہمارے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ آؤ کر حال تباہ آؤ مدد ہو شاہین شاہ چلاتا ہوں شام خدا یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث آدم شاہین شاہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مراد خاطر خواہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقسیم تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ آپ بتائے رسول حبیب خدا فخر کون و مکان سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کسا سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم مومن بے کسا سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ تقبل منا الفاتحہ النبي محمد صلى الله عليه وسلم
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة اللهم وارزقنا فإنك خير الراحمين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين ربنا اغفر لنا سبحانك كما أنعمت على الكريم خمسة أصول يا خير من الحاكمة المصطفى والمرتضى والمحمد والفاطمة بحق القضاء في كل التي يا حسين يا حسين يا فاطمة يا كبرى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا رسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحكم الصالحين يا الله يا واحد يا عالم نبی پاک سے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اعلیٰ رسالت کے صدقے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ علی نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بہن اللہ عبد القدیر صدیقی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری اس محفل کو ہماری اجتماع کو ہمارے درس جتنے حاضرین ہیں ان کے ذریعے مخاطب پورا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں خوشحالی کی برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہم کو ہر بلا آسمانی زمینی سلطانی دعاؤں کو یا اللہ ہم کو کرونا وائرس اور جیسی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم کو بزرگ اوقات سے حفاظت فرما یا اللہ ان بلاؤں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ مخالفین کے شر سے محفوظ منافقین کے شر سے محفوظ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے عزت افراط چاہتے خدا دے حضرت کوثر کی پیاری عطا فرما قیامت کی ہوا کے پرچم کی رسائل ہم پر یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت نعمانی صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں شامل یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کی مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت کا بول بالا کر دے ہم سب کو جو اپنی پناہ میں لے یا اللہ سارے اہل سنت کا بول بالا کر دے اسلام کا بول بالا کر دے مسلمانوں کے لخار کو بلندی عطا فرما مسلمانوں کے دشمنوں کو نیز و نابود کر دے یا اللہ ہم پہ جو بیمار ان کو شدت عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض عطا فرما جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جن کے کاروبار نہیں چلا بہتر کاروبار چلا دے یا اللہ جو مالی پریشانی ان کو مالی خوشحالی عطا فرما غیب سے مالی عطا فرما یا اللہ جو لڑکیوں شادی کے فیملی کے دل سے شادی کروا یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھے امتحان دے مہارت دے کامیابی عطا فرما اچھا پڑھنے والا بنا دے یا اللہ جب پڑھنے میں لے اور کامیاب ہو جائے تو ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے یا اللہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے ہر ایک کی وحشت دفع فرما دے یا اللہ ہر ایک کی جو مشکلات ہے اس کو آسانی عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے اس گھر میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر ہوا ہے اور جو جماعت کی محفل اور مقدس محفل اللہ کو منظور فرما دے یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما اس گھر کے رہنے والوں کو خوشیاں عطا فرما اس گھر کے رہنے والوں کو صحت و خوشی عطا فرما اس گھر کے رہنے والوں کو کامیابی کامران میں عطا فرما یا اللہ جو جب یہ سب کے گھروں میں رحمت برکت عطا فرما یا اللہ ہم کو خوشیاں عطا فرما ہم سب کو خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کو پنجاب کا نمازی بنا دے شریعت کا پابند بنا دے یا اللہ ہمارے سیرت اور رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اور یا اللہ جنان کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا یا اللہ اولیاء کا ذکر کرنے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں اولیاء کے دشمنوں اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے یا اللہ ہم کو بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے کو غلبہ عطا فرما ہم پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما آئندہ بہنا اس لیے اللہ شاندار محفل نعت کو منتخب کرنے کا موقع عطا فرما ہمیں نصیب عطا فرما ہم پر رحم فرما یعنی جتنے حاضرین ہیں کے دل میں جو خواہش اللہ خواہشوں کو پوری فرما ہر ایک کی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ
تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہے کیا جاتا ہے. آپ حضرات تشریف کیے، تمام تبر کا اہتمام ہے. اور کل کا جلسہ حمدآباد میں ہے، ہفتے کے روز خیسر صاحب کے گھر میں جلسہ ہے، اور اتوار کے دن صبح 10 بجے جامع مسجد افضل میں مرکزی جلسہ ہے، اور رات میں جو ہے باقر صاحب کے بعد جلسہ ہے. وہ تمام جلسوں کی شرکت کریں.